बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन 4 मार्च 2024 से लेकर आज तक नून लीग के इक़्तिदार के कमोबेश 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ये सिलसिला वादों और वादो वही से शुरू हुआ। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के खात्मे के ख्वाब दिखाए गए। वक्त गुजरता गया और हालात भी बदलते गए। हालिया गैलप सर्वे से ये बताया गया है कि मुल्क में 53% अवाम ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक का ये दावा है कि पिछले 10 बरस में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी की शरह में 11.1% का इजाफा हुआ है, यानी तकरीबन 45 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं। और गुर्बत की शरह में भी 7% इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से मज़ीद 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हुए हैं। 2023 से लेकर 2025 तक लाखों ब्रेन ड्रेन हुए हैं। तकरीबन 13 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं, जिनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और दीगर हुनरमंद अफराद शामिल हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक आवाम को बेहतरी के तिफल तसल्लियाँ मिलती रहेंगी? हुकूमत अवाम की माशी बेहतरी का कब सुहाना ख्वाब पूरा करेगी, या ये ख्वाब ही रह जाएगा? प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। दानियाल साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल में सबकी समझ के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान में बहरान कौन सा है? सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, अदालती बहरान है, कौन सा बहरान है? क्योंकि हर बहरान को टैगअप किया जाता है विद द पॉलिटिकल सिनेरियो। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है जी, और वो चल ही रहा था। तो फिर ये फरवरी के 8 तारीख के कारनामे कर दिखाए हुकूमत ने, और उसके बाद जो है एक सियासी उलझन भी इजाफा हो गई है, लेकिन मुआशी बहरान साथ साथ चल रहा था। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा कि कब तक ये छुटकारा हासिल होगा, कब तक ये सुहाने ख्वाब में रियलिटी में तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपको एक अनफॉर्चुनेटली बुरी ख़बर देने पड़ेगी मुझे, क्योंकि सच हमने बोलना है आपके नाजरीन के लिए। और वो इसलिए नहीं है कि मेरा अंदाज़ा है, वो इसलिए है कि हुकूमत पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट अदारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 27 जनवरी को, यानी आज से 4 रोज़ कबल, ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान जो स्टेटमेंट इशू की है, जो कि फ़ैसला करती है कि पाकिस्तान में महंगाई की कमी या इजाफ़ा होना है, उन्होंने अंदिया दे दिया है कि महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। तो आने वाले महीनों में आपको नज़र आएगा कि महंगाई मज़ीद बढ़ती जाएगी। उसकी एक किरण आपको नज़र आ भी गई है कि पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो IMF के साथ फरवरी के महीने में मुज़ाकरात होने हैं, उनका रिव्यू जो है उसका कट ऑफ पीरियड है दिसंबर की 31 तारीख 2024 की थी। तो उस डाटा के मुताबिक तकरीबन 400 अरब से ज़्यादा खसारा है पाकिस्तान की रेवेन्यू में, जो कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट बेंचमार्क है। और जो आपका IMF का डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान ने जिस पे दस्तखत किए हुए हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 1% से भी ज़्यादा रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आए तो फिर एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे। तो एडिशनल मेजर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान ने नहीं किया। तो वो भी अब आपको देखने में आएगा कि उसके ऊपर बड़ी बहस गुफ्तगू शनीद होगी। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम IMF की किस्त जो है वो रद्द कर दें। तो अगर वो भी साथ तकरीबन 300-400 बिलियन के मेजर्स लेने पड़े, तो फिर आप देखें कि ये महंगाई जो है ये कैसे छत में से गुजर के जाती है। तो एक बात ये है। दूसरा जो आपने ये बताया कि बेरोज़गारी के ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम हुकूमतों ने, यानी 2020 से लेके आज तक, जिसमें PDM भी आती है, इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है, मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है वो भी आती है, उन सारों ने क्या किया है कि जो तवातर से हर साल लेबर फोर्स सर्वे करती रही है हुकूमत पाकिस्तान, जिससे ये मालूमात हुकूमत की तरफ से पता चलती रही है कि बेरोज़गारी कितनी है, वो 2020 से अनप्लग कर दी गई। वो अनप्लग क्यों की गई? वो इसलिए की कि ना रहेगा भैंस ना बजेगी बांसुरी, कि पता ही नहीं चलना किसी को। तो वर्ल्ड बैंक ने ये किया कि उन्होंने अपने फिगर दे दिए हैं, वो 10.3% है, जबकि औसत जो है इन सारे सालों में वो 5% रही है, यानी वो डबल से ज़्यादा होगी, 100% इजाफा हो गया बेरोजगारी में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अनप्लग इसलिए की है ताकि वो ना रिपोर्ट होगी, ना पता चलेगा कि क्या पूरा सिचुएशन चल रही है। नया तरीका इनको शौकत अजीज साहब सिखा गए हैं, जो यहाँ पर आए थे सिटी बैंक से, और ये अब रूटीन बन गई हुई है पाकिस्तान की हुकूमत में कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसका स्विच ऑफ कर दे।
تو یہ اب یہ ان کی حالت ہے. تو وہ اب فائنلی ان کو جو ہے بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے, آپ کو یہ فگر ہمیں دینے پڑیں گے. تو اب جا کے کتنے سالوں بعد یہ 2025 ہو گئی ہے, وہ اب دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ایک تو یہ سینیریو ہے پریکٹیکلی جو فگرز کی بات ہے, ایک اگر ہم کچھ سرویز کی بات کریں, میں یہ گیلپ سروے پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے نصف سے زیادہ 53% پاکستانی مہنگائی کی شرح میں کمی آنے کے حوالے سے حکومتی دعوے سے مکمل طور پر غیر متفق ہیں. پرابلم ایک یہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس پورے سینیریو کے اندر جو عوام ہے, جس کا آلدو کوئی رول نہیں ہے اس پورے سسٹم کے اندر, اس کی بائنگ جو ہے یا ٹرسٹ لیول جو ہے اس پورے سسٹم حکومت کے اوپر, وہ یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کر رہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے. بالکل یقین نہیں کر رہے, اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آج کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پچھلے 5 برس میں عمران خان صاحب کی حکومت سے شروع کر کے تو ایون جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کی اینڈ پہ جو ٹینیور تھا آخری سال, اور اس کے بعد آج تک ایک مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا عوام کے اوپر. اس وزن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں, اور یہ غلط بات کرتی ہے حکومت. بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ سروے کہ مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے, اور وہ اب واپس جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو اس پہاڑ کے نیچے جو یہ دبے ہوئے ہیں اس کا کیا تدارک کرنا ہے آپ نے. بات تو یہ کیونکہ لوگوں کی جو سپینڈنگ پاور ہے, فرض کریں جو کل تک 1000 روپے سے ہم بازار سے جانے لیتے تھے چیزیں, آج ہم 5000 بھی لے کے جائیں تو وہ نہیں پورا پڑتا. تو پھر کیا, کہاں سے لوگ لائیں, کہاں سے لائیں؟ مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو اپنے موبائل فون بیچ کے, اپنے ایک موٹر سائیکل بیچ کے بچوں کی فیسیں اور بجلی کا بل دیا ہے انہوں نے. یہ حالت ہوگی ہوئی ہے لوگوں کو, بیکاری بنا دی ہے ان حکومتوں نے. اور سب سے امپورٹنٹ بات قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے سمجھنے والی کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو اشرفیہ ہمارے ملک کی وہ کس طرح سے غریبوں کو ذبح کر رہی, کیونکہ وہ صرف اور صرف ان کو یہ فکر ہے کہ جو شرح سود ہے وہ کم ہو جائے تاکہ ان کی ماہوار قسط جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے. حالانکہ آپ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں جتنی مڈل کلاس ہے کسی کے پاس لون ہے ہی نہیں, ہماری تو بینک تک رسائی نہیں ہے, اتنا پیچیدہ بنا دیا انہوں نے. تو جن لوگوں کے وہ موج میلے ہیں اور جن شہروں میں ہیں وہ دیہات میں تو ہے ہی نہیں, وہاں تو لون کا نام ہی نہیں ہے کوئی. تو وہ پاکستان میں ایزی ہو رہے ہیں جبکہ باقی ساروں کو انفلیشن ٹیکس مل رہا ہے. جب کمرشل بینک سے پہلے, کیونکہ obviously گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لیتی تھی, آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لیں گے, سو حکومت نے کہا کہ اچھا ادھر کی بجائے کان ادھر سے پکڑتے ہیں. انہوں نے کمرشل بینک سے بورنگ شروع کر دی. کمرشل بینک سے 19-20-21% تک بورنگ ہوئی, اور جو میجر جو بورنگ تھی فرام دا بینکس واز ٹو دا گورنمنٹ. اس کا ریپریکشن آپ دیکھتے ہیں باتیں ہوئے؟ بالکل یہ ریپریکشن آ رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے آپ کے بجٹ میں وہ 50% سے تجاوز کر گئی, اور اب صرف اس لیے وہ بغلیں بجا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شرح سود کم کر دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام اشرفیہ جنہوں نے لون لیا بینک سے ان کی قسط کم ہونی ہے, ایسے مرکزی حکومت کی بھی قسط کم ہونی ہے, تو بجٹ میں وہ گنجائش پیدا ہو جانی ہے. تو جب وہ اس گنجائش کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کمال کر لیا, جبکہ اس کے بدلے میں جب آپ نے شرح سود کم کی ہے تو اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی اوپر جائے. تو وہ غریبوں کے اوپر جیسے یہ نون لیگ نے 17% سیل ٹیکس سے 18% کر دیا تھا, بجائے کہ اشرفیہ کے اوپر ٹیکس لگاتے, امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتے, انہوں نے سارے غریبوں پہ لگا دیا. تو اسی طرح سے یہ انفلیشن ٹیکس زیادہ غریبوں کے اوپر آتا ہے, یہ ریگریسو ہے اکنامکس کی ٹرم میں جو ٹیکس ہے. تو یہ انہوں نے ساروں پہ اب لگا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور اس کو نام کیا دے رہے ہیں, اتنا بڑا جھوٹ, اتنے سنگین قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انفلیشن والیٹیلٹی. والیٹیلٹی کدھر ہے؟ آپ جان بوجھ کے انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں تو انفلیشن اوپر جانی ہے. موجودہ حکومت 2023 سے 24 تک 7,000 ارب کے قریب مزید انہوں نے قرضے لیے. جو اس وقت پورا پروسیس دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک, ہاؤ گورنمنٹ از آپریٹنگ, لینڈنگ اینڈ آل دیٹ, کس طرح یہ واپس کریں گے, اور کیا اس کا اینڈ رزلٹ ہم یہی دیکھیں گے ٹیکس پلس ٹیکس پلس ٹیکس, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکمت عملی حکومت کے پاس, فائنانس کے پاس, ان تمام لوگوں کے پاس نظر آتی ہے آپ کو؟ کسی قسم کی حکمت عملی نہیں جی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو آپ نے فگر دیا ہے میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. اس وقت جتنی بھی ڈپازٹ ہے پاکستان کی تمام کمرشل بینکس میں پاکستانیوں کی,
وہ تمام کی تمام 100% جو ہے وہ حکومت نے ڈیٹ میں لے لی ہے. یعنی اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں اکنامک ٹرمینالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت کے لیے, انڈسٹری کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے سب کے لیے تقریباً 2 یا 3% جو بینکوں کے اپنے پیسے ہیں وہ رہ گئے ہیں, باقی سارا حکومت لے گئی. تو اس میں اگر یہی صورتحال رہے گی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, کہاں سے یہ معیشت چلے گی؟ اور کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں, کیونکہ ٹیکس نہیں لے رہے. ٹیکس کس سے لینا ہے؟ امیروں سے. اور لگا کس پہ رہے ہیں؟ انفلیشن ٹیکس کے ذریعے غریبوں کے اوپر. تو یہ ان کے کارنامے ہیں, اور یہ سارے اس میں مجرم ہیں. پی ٹی آئی بھی مجرم ہے, نون لیگ بھی مجرم ہے, یہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے انہوں نے اپنے دور میں بھی یہی کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام برداشت مزید کر سکتی ہے؟ مڈل کلاس مزید برداشت کر سکتی ہے؟ کتنی دیر یہ تماشا چلنا ہے؟ جو آپ نے شروع میں بتایا کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن, کرائم, آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس ڈبل سے ٹرپل, وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. وہ بھی فیڈرل جو پولیس بیورو ہے, نیشنل پولیس بیورو, وہ دیتی تھی کرائم سٹیٹسٹکس ہر سال, وہ ختم کر دی انہوں نے. جس طرح ان امپلائمنٹ کی لیبر فورس سروے ختم کر دیا. یہ جھوٹ مار کے کتنی دیر ٹائم گزاریں گے؟ ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی اور یہی بات ہوئی کہ 1.3 ملین لوگ چلے گئے, تو انہوں نے کہا جی اچھا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, ایوریج لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی کام کرنے کی اور پاکستان چلانے کی, تو اس پر پاکستان ایوریج کی طرح ہی چلے گا. نہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی کہ آپ چیزیں خراب سے خراب ہو رہی ہیں اور آپ کہتے چلے جائیں کہ نہیں جی بہت اچھا ہے. یہ اپنے منہ میاں یہ جو رپورٹس ہیں ہم ابھی گیلپ کی بات کریں, اوپا اور گیلپ, پی او, ساروں کی, لوگوں کا ایشو ان امپلائمنٹ ہے, لوگوں کا ایشو انفلیشن ہے. لوگ ووٹ اس مائنڈ سیٹ پہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے, ان کے لیے کہیں پر یہ پریورٹیز ہیں کہ لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز دی جائیں, یا جو انفلیشن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا دن کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ کس کام میں لگے رہتے ہیں سارا دن, کہ جو اپنے چہتے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹھیس, کوئی آنچ نہ آ جائے, اس کام میں لگا رہتے ہیں سارا دن. یہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف کو انہوں نے سائن کر کے دیا کہ ہم ریل اسٹیٹ پہ, ہم ریٹیلز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ کدھر گیا دوست ایپ, تاجر دوست ایپ, وہ کہاں ہوا میں اڑ گیا؟ اس سے 50 ارب آپ نے اکٹھا کرنا تھا, اس کی بات کی ہے کسی نے؟ ان کے لیے کتنی نرمی. لیکن جب کاشتکار کی باری آئی تو ان کو کہہ دیا کہ 3,900 روپے بتاتے رہے ان کو تواتر سے آخری دن تک, اور جب وہ گندم کاٹ کے لے آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ ٹینٹ تک کھیڈو. اور پوری رورل اکانومی بٹھا دی انہوں نے. تمام بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے. اس وقت ایگریگیٹ ڈیمانڈ کلیپس ہو گئی ہے پاکستان کی. اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن اس کے بدلے لوگ ذبح ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا ہے. تو جس دن آپ ان لوگوں کو بچائیں گے, جیسے کاشتکار ہیں ہمارے, جو محنت کش ہیں بیچارے, جو مزدور ہیں, ان کو مہنگائی سے بچائیں گے, روزگار پیدا کریں گے, اور ان امیروں کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے, جو آپ آئی ایم ایف کو دنیا کو جا کے بتاتے ہیں, وہ عمل درآمد کریں گے, اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. امپلیمنٹیشن کے بغیر لاسٹ منٹ ہے, مجھے ذرا بتائیں کیا اور وے آؤٹ ہے؟ کیونکہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو رہی. 10 مہینے کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, نون لیگ کا ایک ویسے ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر اینڈ ایوری تھنگ دے کلیم اٹ. امپلیمنٹ اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر واٹ از دا ادر وے آؤٹ؟ اس وقت جی حکومت کی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہے فائنانس منسٹر کی اور اسحاق ڈار صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب ایک پالیسی لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کا بین لگا ہوا ہے فائنانس منسٹری پہ, اور فائنانس منسٹر دوسرا لینا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف اندازوں سے چھلانگیں مار کے, کبھی پرائیویٹائزیشن, کبھی ای سی سی, کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, کبھی ڈپٹی پی ایم, کوشش کر رہے ہیں. کبھی کوئی گھٹیا سا پلان اناؤنس کر دیں گے عمران نامی, جبکہ 14 اگست کو کوئی اور پلان ہونا. تو یہ جب تک لڑائی چل رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے انہوں نے. یہ بالکل اسٹیٹس کو چل رہا ہے, اور اسٹیٹس کو پاکستان کی معیشت کی موت ہے. سو کوسچن از کہ ان جماعتوں سے, میں آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں, ان جماعتوں سے پاکستان کی مڈل کلاس اور پاکستان کا غریب کوئی توقع نہ رکھے. تو پھر کس سے امید؟ یہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. یہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا, اور یہ چیز روکنا ہوگا. کیونکہ مہنگائی چیلنج کرتے ہیں آپ کے سامنے, آپ خود ایک ایگزامپل ہیں اس کی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چیلنج کرتے ہیں؟ بالکل میرا سار اتارنے کی کوشش کی. سب کچھ کرنے کے باوجود یو آر not in the system. میں نے اسی لیے کہ میں نے مہنگائی کی بات کی, میں نے بے روزگاری کی بات کی. یہی تو ایشوز تھے جو ان کو ہانٹ کرتے ہیں. تو آپ عوام بتائیں نا, میں تو کھڑا ہوں, میں آپ کے ٹی وی پروگرام پہ ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں علانیہ کہ یہ پھر ذبح کرنے لگے ہیں آپ لوگوں کو, تو آئیں مل کے ان کو چیلنج دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیوں ہے پاکستان پورے ایشیا میں, یہ جو جتنے بھی ہمارے دوست قریب پڑوس میں ملک ہیں, سری لنکا لے لیں, بنگلہ دیش لے لیں, انڈیا لے لیں, افغانستان, وہ سب ہمارے سے بہتر کیوں چل رہے ہیں؟ دانیال عزیز صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دے کر. ناظرین تلخ حقیقت بٹ ہاں یہی سچ ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ جو اب ایک نیا عدالتی بحران کھڑا ہو گیا ہے, جس کے اندر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ہائی کورٹ سے جج حضرات جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ بھیجے جائیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم سپریم کورٹ سے نہیں فارغ ہوئے تھے, تو یہ ایک نیا
अदालती बहरान सामने नज़र आ रहा है, इस पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस तनाज़ात का मामला ख़त्म नहीं हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट से जजेस के मुमकिना तैनाती ने एक और तूफ़ान मचा रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरे हाई कोर्ट्स के जज ना लाए जाएं और ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस का ख़त में कहना है कि दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मशावरत की ज़रूरत है। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। ख़त में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। ख़त में 7 जजेस के नाम लिखे हैं, लेकिन 5 जजेस के दस्तखत हैं। ज़राए ने बताया है कि ख़त में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम के सामने दस्तखत मौजूद नहीं हैं। इस नए तनाज़े ने एक नया आइनी बहरान पैदा कर दिया है, जो परेशान कुन तो है ही, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक भी है, क्योंकि आइनी बहरान के साथ ही सियासी और माशी बहरान भी जुड़ा है। जब तक आइनी बहरान ख़त्म नहीं होगा, ना सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकेगा। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम के हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने। सीनियर लॉयर हैं, बड़ी इन डेप्थ लॉ को समझते भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़ुबैरी साहब, कभी आइनी बेंच पर एतराज़, कभी दूसरे जजेस की तैनाती पर एतराज़। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदालतों में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है जी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारी जो मुश्किल की जड़ है, ये 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके तहत पार्लियामान ने और एग्जीक्यूटिव ने कोर्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। इसी के लिए जदोजहद जारी है। हमने चैलेंज भी किया हुआ है 26वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान जो बनाया गया है, उसमें अक्सरियत जो हो गई है पार्लियामानी मेंबरान की और एग्जीक्यूटिव की और बाकी बार काउंसिल्स के जो उन्हीं के गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड बार काउंसिल्स हैं, उनके नुमाइंदों की अक्सरियत हो गई है। तो जजेस जो भी रिकमेंड करते हैं, जो लोग उनके सामने आप देखें, उनको नहीं बनाया जाता है। जितनी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आप उसमें देखिए, आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जजेस माइनॉरिटी में होंगे वहाँ। और ये हमारी जो फुल बेंच की जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के केस में 2015 की क्लियर वायलेशन में ये है, क्योंकि हम उसमें जजमेंट लिखा था कि 175A में जब भी कोई तरमीम होगी, प्राइमेसी हमेशा जजेस को दी जाएगी इन अपॉइंटमेंट। लेकिन ये आप देख लिया, अब मसलन क्या, अपने मतलब के लोग, अपने सपोर्टेड लोग, अपनी पार्टी से मुंसलिक लोगों को अपॉइंट कर दो ताकि जुडिशरी आपके कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, इस तरह ये काफी नहीं है। इसने एक और चीज भी किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कॉन्सेप्ट है। उसमें आप देखिए, सिंध हाई कोर्ट या और कोर्ट, वाहिद अभी फिलहाल सिंध हाई कोर्ट में बना है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनने जाना है जब ये तैनातियां हो जाएंगी। वहां भी आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचें हो जाएंगी, वो पार्लियामान उसको अप्रूव कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, ताकि जो आईनी मामले हैं वो उन्हीं की अपॉइंटेड जजेस के सामने सुने। अब वही मेरा आपका जो देखिए, जो पिटीशंस होती हैं, जो रिट पिटीशन दाखिल होती हैं अदालतियों में, उसमें जो मुखालिफ पार्टी होती है, हमेशा हुकूमत वक्त होती है या डिपार्टमेंट होता है, या कोई इसी तरह को उनके ऑर्डर्स को चैलेंज किया। अब वही लोग फैसला करेंगे कि उनके खिलाफ जो केसेस आएंगे वो उनके अपॉइंटेड जजेस सुनेंगे। तो फिर आप देख लीजिए, इंसाफ कहाँ गया? इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो खत्म हो गई ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट था। यही मकसद उनको चाहिए था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी खत्म हो जाए, वो उनके ताबे हो जाए, ताकि वो अपनी मनमानी करते रहे। अच्छा सर, ये जो ठीक सर, ये जो खत लिखा है, इसमें एक छोटी सी चीज, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पे अगर चलूं तो मेरी समझ से ये चीज बालातर थी। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई है जो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। लाहौर में 60 जजेस की सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 जजेस काम कर रहे हैं। दैट मीन्स मोर देन 83.3%। और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद की सीटों के मुकाबले में 58% अवेलेबल है। सर, ये खत जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी भेज दिया है।
سر یہ کون سی کیلکولیشن ہے؟ مطلب لاہور میں اتنی کمی ہے وہ ایڈریس نہیں کی جا رہی، جہاں پر صرف 2 جج کم ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی ایک کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ نہیں دیکھیں اس کی وجہ میں بتاؤں، لاہور میں ابھی دیکھیں ان کا جوڈیشل کمیشن کا وہاں بھی اپنے مرضی کے لوگ ابھی بھرتی کر دیے جائیں گے۔ ان کا جوڈیشل کمیشن کا آئی تھنک فروری میں بلا لیا گیا ہے لاہور کی خالی اسامیوں کو بھرنے کے لیے، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ گورنمنٹ والے جو سپورٹڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے، لاہور کیوں لانا ہے ان کو؟ صرف اور صرف جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس نہیں بنانا، وہ کیونکہ وہاں کے ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو ایلیویٹ کر دیں۔ اب دیکھیں 10 تاریخ، پہلے 11 کو، تو اب 10 تاریخ کو 8 نئے ججز سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو سپریم کورٹ لے جایا جائے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ سارے خاص طور پہ عمران خان اور اس کی جماعت کے کیسز وہاں، ان کی جماعت کے کیسز وہاں آتے ہیں، تو وہاں ان کو چاہیے کہ کنٹرولڈ کورٹ، تو وہ اسلام آباد لاہور سے ایک جج لانا چاہتے ہیں، اس کو وہاں کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہے کہ چیف جسٹس کے لیے جو اس کورٹ کے 3 سینئر جج ہوں گے ان میں سے آپ کو چناؤ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان تینوں میں سے جو باہر سے لا کے آپ بنا رہے ہیں، اچھا وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان دونوں چیف جسٹس اپروو کرتے ہیں اور وہ جج بھی تیار ہو پھر آنے کے لیے، اور پھر کنسلٹیشن جو پریزیڈنٹ سے ہے وہ میننگ فل کنسلٹیشن چاہیے۔ اور الجہاد کا کیس ہے کہ وہ جو ججز بات کریں گے اس کے تحت ہوگی، وہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہوگی پریزیڈنٹ پہ اپوائنٹ کرنے کے لیے ان کو۔ لیکن یہاں تو گیم ہی اور ہے نا کہ جج کو جوڈیشل کنٹرول کرنا ہے۔ محسن اختر، جسٹس محسن اختر کیانی الگ، ان کو بھی ضروری نہیں ہے آپ کو اپوائنٹ کرنا، ادھر بھی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 3 سینئر ججز میں سے چناؤ کرنا ہے اگر چیف جسٹس کا ایلیویشن ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو یہاں پھر ضرورت کیوں ہے؟ لیکن وہاں سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسے بندے کو لائیں جو ان کے کنٹرول میں ہو اور چیف جسٹس، اور پھر وہ آئینی بینچ بنا دیں۔ تو پھر وہ آئینی بینچوں میں جو سارے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں گی، جو سارے ایسے معاملات ہوں گے جو حکومت کے خلاف کیسز ہوں گے، وہ اس آئینی بینچ میں جائیں گے، وہ عام ججز میں نہیں جائیں گے۔ یہ جوڈیشری کو بالکل ڈیوائیڈ کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور جو 6 ججز نے جو خط لکھا ہے وہ لیگلی اس میں آپ دیکھیں ساری انہوں نے وہ صحیح باتیں کہی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے دیے ہیں کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہو جائے۔ یہی چیز 26ویں آئی دیکھیں ہمارے ساری جدوجہد چل رہی 26 آئی کہ یہ جوڈیشری کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، جو تابع کرا جا رہا ہے جوڈیشری کو، یہ ملک کے لیے، ہماری ملک کی بقا کے لیے، جہاں جس ملک کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک سالم، اس کی صالحیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیونکہ ہم لوگ ایک اپنے آپ کو کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں۔ کس طرح کی جمہوریت ہے یہاں؟ آپ کا یہ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ آج مجھ سے جو سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کہیں آپ کے اوپر بھی کہیں کوئی پیکا لاء میں جو امینڈمنٹ کی اس کے تحت ایک FIR درج نہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو تو ویسے ہی دبا دیا گیا، آپ کے سارے چینلز تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تو تابع ہیں۔ اب ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے یہاں صرف نمبر گیم ہے، یہ نمبر ہے وہاں، وہ جو وہاں حکم اعلیٰ آتا ہے وہی اس کو تابع ہوتے ہیں، وہی اس طرح کی فیصلے ہوتے ہیں وہاں۔ لیکن ایک ادارہ رہ گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اچھا زبیری صاحب، اس میں ایک اور سر بڑا پھر ایک انٹرسٹنگ، اگر اس پوری صورتحال کا مطلب اس کو کنکلوڈ کرنے کی اگر ہم باتیں کریں تو پھر پہلے کہا جاتا تھا کہ جی میری مرضی کا DPO لگائیں، میری مرضی کا DC لگائیں، پھر میری مرضی کا IG لگائیں، میری مرضی کا چیف سیکرٹری لگائیں، میری مرضی کے اب جج لگائیں، میری مرضی کے فیصلے دیں۔ سر تو اگر سب کچھ ہی سلیکٹیو ہو جانا ہے تو پھر اس 24 کروڑ عوام، نمبر 1 اس خدا داد پاکستان، آپ کا اور میرے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا، یہ جو اس زمانے میں 10 کروڑ تھے ہم لوگ، تو انہوں نے یہی کہا تھا یہ جہل ہے، مطلب کہ ہمارا کوئی نہیں۔ آپ حبیب جالب کی وہ مرحوم کی پڑھ لیجئے وہ نظم جو اس نے لکھا تھا کہ میں ایسے آئین، ایسے دستور کو، ایسے بے نور کو، ایسے بے نور کو نہیں مانتا، نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھیے کہ مطلب کہ آپ صرف بات نہیں کر سکتے نا، ہمارا کوئی رائٹس نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کے ہمارے سارے حقوق، جو ہمارے حقوق ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے، آئینی حقوق، وہ سلب کر لیے گئے۔ اور وہ کیونکہ جو اب کیسز سنیں گے وہ آئینی بینچز سنیں گی، جو ان کے ججز ہوں گے، جو ان کے مطلب کے لوگ ہوں گے۔ تو کہاں میں آرٹیکل 19 جو آپ کہتے ہیں فریڈم آف پریس، یا میں کہوں میرا کوئی آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کو جو ہمیں بنیادی حقوق دیتا ہے وہ میں کہاں انفورس کراؤں گا؟ وہ تو کیس ہی اٹھا کے پھینک دیں گے، کہیں گے جاؤ، تو تمہارا کوئی کیس نہیں بنتا، کیونکہ سنوائی نہیں ہے۔ وہاں سے جائیں گے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پورے ہر طرح سے کنٹرول کر لیا گیا سارا سسٹم کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لاسٹ مجھے بتائیے گا، کوئی اس پورے سینیریو میں 26ویں آئینی ترمیم، اس کے بعد ہم نے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا مسئلہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ہے، جسٹس امین الدین سے ہے، یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کچھ پس منظر ہیں، اس کو بھی ذرا شارٹلی تھوڑا سا مجھے بریف کیجئے گا جی۔
دیکھیں پس منظر جو چیز ہے مجھے تو نہیں معلوم, شاید آپ بہتر جانتے ہوں گے, میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیئر تھنگ, لیکن جو سامنے کو دکھائی دینا جا رہا ہے کہ وہ ایک اختیارات کی جنگ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم کر کے اپنے سامنے کیس لگا کے پھر اس پہ فیصلہ آ جاتا ہے. تو پھر دیکھیے نا, مطلب کہ یہ تو تگ و دو چل رہی ہے, کیونکہ یہ کچھ ججز تھے جو انڈیپینڈنٹ تھے اور رہنا چاہتے تھے, اور سپریم کورٹ, دیکھیں سپریم کورٹ الٹیمیٹ کورٹ ہے ہمارا اور سارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, لیکن وہاں ایک بینچز بنا کے آپ نے کر دیا. اب 8 نئے ججز آ جائیں گے اور آپ کے مطلب کہ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کوشش کی گئی تھی وہ پیکنگ آف دا کورٹ, تو ہمارے کورٹس اب پیک کر دیے گئے ہیں سر. پیکنگ سے یہ ہوگا کہ پھر آزادی تو ختم ہوگی نا, عدلیہ کی آزادی جو ہمارا بنیادی حق ہے, اصول ہے, اور ہمارا جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے پاکستان کی, اس کے اندر کہتا تھا ویئر دی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ول بی فلی سیکیورڈ, یہ سیکیورڈ کی جا رہی ہے. جی بالکل صحیح. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر جسٹس محسن اختر کیانی جیسے لوگوں کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے, اور اس کے لیے یہ پوری ایک جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اٹ از ویری انکالڈ فار, رادر اگر میں یہ کہوں اٹس ویری ڈسگریسفل, تو یہ غلط نہیں ہوگا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہوں گے شیخ روہیل اسکر صاحب. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, موجودہ حکومت اور اس کی تیزی سے بدلتی حکمت عملی سیاسی حالات میں اچانک ایک نئی تبدیلی لے کے آتی ہے. پی ٹی آئی کے انکار کے باوجود مذاکرات پر زور لگایا, پھر اچانک خود ہی مذاکرات ختم کرنے کا شور مچایا. یہی حکومت بنا کسی مشاورت کے تمام فیصلے خود ہی کرنا چاہتی ہے. کبھی آئینی ترمیم کا طوفان اٹھاتی ہے تو کبھی زبان بندی کا قانون پاس کرواتی ہے. اقتدار کے زوم میں اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ اپنے پرائے کسی کی بات نہ سننا چاہتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے اس وقت کڑا امتحان ہے, کیونکہ کڑے وقت میں ساتھیوں کی باتیں انہیں کڑوی لگنے لگی ہیں. حکومت کی یہ بدلتی حکمت عملی کہیں خود حکومت کے لیے مشکل تو نہیں بن جائے گی, اس پہ بات کریں گے. میں ایم ویری گریٹفل, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ روہیل اسکر صاحب, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. شیخ صاحب, مذاکرات پر زور, پھر اچانک فیصلہ تبدیل, یہ حکومت کی جو بدلتی حکمت عملی کی وجہ کیا ہے؟ جب تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی تو حکومت پھر پریشان کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ کے تھرو میسج کیوں بھیجتے ہیں کہ ہم 12 بجے تک آپ کا انتظار کریں گے؟ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیز. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں اسلام آباد کی راجدھانی سے. منصور, میں نے ایک بات کہی تھی, شاید آپ کے سماعت میں آئی ہو نہ آئی ہو. میں نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات ایک چینل ہے, اس پہ ایک مذاکرات نام کا کامیڈی پروگرام ہوتا ہے, تو میں نے اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دیا تھا. اور ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت بالکل خائف نہیں, نہ حکومت کو اس بات کا ڈر تھا نہ خوف تھا. ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ایک وقت تھا کہ تحریک انصاف بات ہی کرنا نہیں چاہ رہی تھی, اور بارہا یہ بات آتی تھی کہ کیسے ڈٹ کے کھڑے ہیں. اب کھڑے کیا, وہ بیٹھے کیا, اب تو لیٹے نظر آتے ہیں. جب آپ بات کرنے کو تیار نہیں تھے, آپ کو پھر اپنی بات پہ کھڑے رہتے, نہ کرتے. اب وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے منظور صاحب, جس موضوع پہ یہ بات چیت ہو رہی تھی یا مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں حکومت کا تو سٹیک نہیں تھا, یا حکومت تو غریب پارٹی نہیں تھی. جو غریب پارٹی تھی ان کا مینڈیٹ تھا ان کے پاس, کیا انہوں نے ان کو اپنا ایک اختیار دیا تھا کہ آپ ہمارے بہاف پہ آپ جو چاہے آپ کر لیجئے جا کے اپنے ان سے مذاکرات. ٹھیک, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب یہ مذاکراتی ٹیم بن رہی تھی تو میں نے 2 باتیں کی تھی اس میں. ایک بات تو یہ تھی کہ اگر تو واقعی آپ نے مذاکرات کو کسی حتمی نتیجے پہ لانا ہے تو اس میں 4 شخصیات بیٹھ جائیں, شام کو فیصلہ کر کے اٹھ جائیں. اور وہ 4 شخصیات کون سی تھی؟ قبلہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب دامہ برکاتہ عالیہ,
اس کے بعد آپ دیکھیے میاں محمد نواز شریف صاحب قبلہ، اور اس کے بعد آ جائیے آپ مولانا حضرت علامہ فضل الرحمان صاحب داموں برکاتہ عالیہ، جی، اور اس کے بعد آپ جو فائنلی تھا وہ تھا عمران صاحب۔ عمران صاحب یہ چاروں صاحبان بیٹھ جاتے تو معاملہ طے ہو جاتا۔ ٹھیک، آپ نے میرے خیال میں مشاہدہ کیا ہوگا بھائی صاحب کہ جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے یا کمیٹیاں تشکیل پا رہی تھیں تو تقریباً ملٹری کورٹ سے 80 لوگوں کو سزا ہوئی، جس کے لیے وہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی بات کر رہے ٹرو، بالکل ایسے ہی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سزا ہوئی اگر آپ کل کو یہ بنا کے اپنا طے کر لیتے اور جوڈیشل کمیشن آ جاتا، بنا بھی لیتے اگر، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ نے جو سزائیں دی ہیں وہ غلط تھی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ٹھیک، دوسری بات قاضی صاحب میں نے جو عرض کیا تھا کہ آپ نے جو اس میں موقف اختیار کیا پی ٹی آئی نے، وہ یہ تھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ ان کو تعینات کر۔ ٹھیک، اب آپ مجھے بتائیں کہ سینئر موسٹ 3 ججز سپریم کورٹ کے تعینات ہو جاتے ہیں اور وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں نقصان پہنچایا گیا تنصیبات کو، مونومنٹس خراب کی گئی، مجسمے توڑے گئے، تحریک کی گئی اور ایک انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیتے تو پھر آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو لوگوں کو سزا ہوئی وہ کون سی عدالت میں جا کے اپنا انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ ٹھیک، کیونکہ 3 موسٹ ججز جو ہیں وہ تو یہ بیٹل دے چکے۔ اب اس میں ایک اور چیز تھی جو بارہا سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ آپ عمران صاحب کو رہا کریں۔ اب حکومت کے پاس کوئی ایسا جوڈیشل میرے خیال قانونی بھی اور جوڈیشلی بھی کوئی ایسا اختیار نہیں کہ کسی قید شخص کو یا کسی انڈر ٹرائل شخص کو وہ رہا کرتے۔ ٹھیک، ہاں قید شخص کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ سب جیل قرار دے کے آپ ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں۔ اوکے، لیکن یہ تو مذاق بن جائے گا نا، پھر ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میرے گھر میں مجھے آپ قید کر دیجئے جناب، سب جیل کر دیجئے، قید کر دیجئے۔ شیخ صاحب اس میں 2-3 آپ نے جتنی ابھی ماشاءاللہ پوری اس کو آپ نے انالیسس کی، اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں۔ ایک، اگر پاکستان تحریک انصاف آج کی حکومت کو جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے گورنمنٹ، اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے، جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو بھی چل رہا تھا مذاکرات، میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ آپ نے جس طرح بھی بات کی کہ یہ تو وہ پارٹی نہیں ہے جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات اگر کرنے کی ضرورت ہے تو وہ تو شاید کسی اور سے کرنے کی ضرورت ہے نا، آپ لوگوں کو اس کے درمیان میں ایک لنک کے بطور استعمال کیا جا رہا ہے فار دا سیک آف ڈیموکریسی۔ ایم آئی کریکٹ آن دیٹ؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں قاضی صاحب میری بات سنیں، آپ ایک چیز میرے خیال میں شاید آپ بھول گئے، آپ نے خود ہی ایک مدعا اٹھایا ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے۔ جب آپ اس کو حکومت مانتے نہیں ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 47 کی حکومت ہے، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں حکومت کرنے کا، تو پھر آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اس حکومت کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ لیگل حکومت ہے، جو کچھ ہم ماضی میں کہتے رہے وہ غلط تھا۔ آج آپ مذاکرات کی میز پہ آ کے بیٹھ کے اس بات کو اتفاق کر گئے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ، جس حکومت نے اس وقت باغ ڈور سنبھالی ہے ملک کی، آپ اس سے بات کرو، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ اچھا شیخ صاحب اس کے اندر نہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں پوائنٹ، یہ پوری ڈسکشن کا میرے خیال میں بڑا اچھا ہے، ہم یہ بڑی کینڈڈ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس ڈسکشن کی یا ان مذاکرات کی شاید ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس لیے آئی بیکاز اے پارٹی سے بات کرنی تھی، اے نے کہا کہ بی سے بات کی جائے، سو بی جو کرنٹ حکومت ہے وہ ہو گئی، سو بی اور سی کے درمیان جو بیسک ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک کے ساتھ ہونی ہے، لیکن بی درمیان میں ایز اے پنچنگ بال یا
جمہوریت یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں بطور دیٹ پارٹی استعمال ہو رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں سر، میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں شاید آپ نے غور نہیں کیا میری بات پہ. میں نے کہا کہ جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ کون سی ہے؟ پاکستان تحریک افیکٹڈ پارٹی نے تو اسی بندے کو سزا دے دی. اگر آپ کے پاس ان کا مینڈیٹ ہوتا اور اگر آپ ان کے ان بٹوین بات آپ بیچ میں ہوتے تو پھر آپ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہماری مذاکرات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے کورٹ سے کہہ کے آپ اس کو فیصلے کو مؤخر کر دیں. تو فیصلہ تو مؤخر نہیں ہوا، ان کو تو سزا سنا دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو افیکٹو پارٹی ہے وہ آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. اوکے، آپ کس قسم کے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی تو میں یہ اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو منصور ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں یار، یہ ایک دنیا کا قانون ہے، کمزور آدمی سے کون مذاکرات کرتا ہے یار؟ ٹھیک وہ ہے، دور گیا، وہ اکنامک کا ویلیوز والا معاملہ وہ ختم ہو گیا بھائی یار. ٹھیک. اب کون کمزور آدمی سے بات کرتا ہے یار؟ اچھا، اگر چلیں لیٹس ٹیک اٹ، آپ کا یہ بات بالکل ویلڈ ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، ماڑے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، آئی ایگری آن دیٹ. تو سر پھر مذاکرات اگر نہیں ہیں، الیکشنز ہو گئے، اس کے بعد ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی ہے کہ اپیرنٹلی ڈیوائیڈ بہت بڑا لگ رہا ہے، اس کو جو ختم کرنا ہے اس ڈویژن کو، وہ ڈویژن کو ختم تو سیاستدانوں نہیں کرنا ہے نا، یہ ہمارے کسی اور ادارے نے تو آ کے اس کو ختم نہیں کرنا. اگر ڈیڈ لاک ہے، بات چیت ہو نہیں رہی، وہ اے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بی سے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ خود بات نہیں کرے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا ایشو ہے، واٹ ایور از دیٹ، کوئی وے آؤٹ تو ہونا سر اس کا. اب اس کا حل یوں ہی ہے کہ 10 مہینے سے ایک سچویشن پہ آپ لوگ چل رہے ہیں اور اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں، میں یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا منصور. دیکھیں، آپ حکومت میں کیوں آئے؟ کیا صرف آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپوجر کے لیے آئے ہیں؟ کہ آپ اپنی پرسنل آئیڈینٹی کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے حکومت جو سنبھالی ہے اس کا آپ پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ نے ملک کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے اس ملک میں بڑھتے ہوئے مسائل پہ قابو پانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس ملک کے عوام کے حالات کو درست کرنا ہے. ہر چیز چلتی رہے گی، لیکن جو اصل کام ہے آپ کا اس سے آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. اوکے، کیونکہ اگر سیاست کرنی ہے آپ نے، اگر آپ نے آنے والے وقت میں عوام کے پاس جانا ہے اور جا کے ان سے پھر دوبارہ مینڈیٹ لینے کی کوشش کرنی ہے یا ان سے گزارش کرنی ہے، تو پھر آپ کو ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں، جیسے آپ نے بھی اور میں نے بھی کہا کہ کمزور آدمی کوئی زندگی نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے اپنے جو حکومتی ادارے ہیں ان کو مضبوط نہیں کیا. ہم میرے خیال میں شاید جو کام کرنے والا ہے وہ کام آپ نے آج تک نہیں کیا. بدنام کون ہے؟ سیاستدان. برائیاں کس کے خاتمے میں آتی ہیں؟ سیاستدانوں پہ. کرپٹ کون ہے؟ سیاستدان. اس طرح کی جتنی بھی آپ تہمتیں لگا لیں بس آپ اللہ وہاں. ٹھیک. لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ ہم نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں. اور وہ ہے کرنا چاہیے، اور وہ ہے ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ جتنی برائیاں باقی انسٹیٹیوشنز میں ہیں وہ سیاستدانوں میں نہیں ہے. سیاستدان کو تو بڑا چیک ہے، ایک ادارہ نہیں ہے سیاستدان کو چیک کرنے کے لیے، سب سے بڑا ادارہ سیاستدان کو چیک کرنے والے عوام ہیں. اوکے، ٹھیک. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں الیکشن ہار گیا. کیوں ہارا؟ شاید ہو سکتا ہے میں عوام کے جو مسائل تھے یا عوام کی جو توقعات تھیں میں ان کو پورا نہیں اترا. اگر میں پورا اترا ہوتا تو میرے خیال میں پھر مجھے آج مسند اقتدار پہ بیٹھے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. اب بھی میں آپ کو گزارش کروں، اب بھی اگر ہم صرف فارم 47 کا رونا روتے رہیں گے نا
तो जो हम में कोताहियां या खामियां या खराबियां या गलतियां रह गई हैं, हम उनको सुधार नहीं नहीं सकेंगे। सकते, बिल्कुल ठीक है शेख और साहब, वेरी ये- वैलिड पॉइंट जी, वेरी वैलिड। शेख साहब आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त टाइम जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। शेख रोहिल अस्कर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अवाम की अहमियत नाजरीन और अवाम को जवाब दे, कौन कैसे कब है, ये एक सवाल ऐसा है जो मैं वाकई चाहूँगा कि अवाम इसका जवाब दे कि ये जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिस तरह इलेक्ट करते हैं, इसको आप कितने ये आंसरेबल हैं आपको, मुझे और इस पूरे निज़ाम को। ये एक सवालिया निशान आज इस प्रोग्राम के एंड पे ज़रूर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।